बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात। मैं हूं मुनीब फारूक और मेरे साथ मौजूद हैं नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। आज के इस प्रोग्राम में सबसे पहले बात इस हवाले से होगी कि 30 नवंबर को क्या होने जा रहा है। इमरान खान साहब ने एक बहुत बड़े धरने, एक बहुत बड़े जलसे की कॉल तो इस्लामाबाद में दे दी है, और जो मोमेंटम उन्होंने कायम किया था कुछ अर्सा पहले, अब तक उसे जारी रखे हुए हैं। एक जलसे के बाद दूसरा जलसा कर रहे हैं और लोगों को यही कह रहे हैं, अपने फॉलोअर्स को यही कह रहे हैं कि अगर वो इस हुकूमत के खिलाफ खड़े होना चाहते हैं तो सपोर्ट देने के लिए 30 नवंबर को इस्लामाबाद में जाएं। और 30 नवंबर को जो हालात पैदा होंगे उसमें सवाल बहुत से खड़े हो गए हैं, क्योंकि ननकाना साहब के अंदर जो जलसा हुआ उसमें शेख रशीद साहब ने कुछ ऐसी बातें की हैं जिनसे बहुत से जहनों में बहुत से सवालात खड़े हो गए हैं। मैं चाहता हूं कि उस हवाले से भी डिस्कशन की जाए कि एक्चुअली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और उसके इत्तेहादियों का प्लान उस दिन क्या हो सकता है, और हुकूमत 30 नवंबर को ये जो सारी सिचुएशन होगी उसको किस तरह से हैंडल करेगी। इमरान खान साहब ने यह भी कहा अपनी तकरीर के अंदर कि आर्टिकल 190 के जरिए जो उनकी डिमांड है वो पूरी हो सकती है, यानी ISI और MI के लोगों को शामिल किया जा सकता है जुडिशल कमीशन के अंदर, और इलेक्शन का जो सारा धांधली के एलिगेशन है उनको इन्वेस्टिगेट किया जा सकता है। इसमें किस हद तक जाने इस हवाले से भी बात करेंगे। आज ही के प्रोग्राम में चीफ इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट के हवाले से भी बात जरूर होगी, क्योंकि जैसे आप जानते हैं वक्त गुजर गया था, अब आखिरी डेडलाइन 24 नवंबर की मिली हुई है। मसला क्या आ रहा है, प्रॉब्लम क्या आ रहा है, और क्या वाकई अब ये मामला हल होता हुआ नजर आ रहा है या नहीं, इस हवाले से भी, और ये एक सियासतदानों के ऊपर भी जो पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स है उसके ऊपर भी ये सवाल अब खड़ा हो रहा है कि किस तरह से इस मसले को हल किया जाएगा। इंडियन डिफेंस मिनिस्टर ने कुछ दिन पहले बड़ी जिसे कहते हैं जारहाना और बड़ी प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स दी थी पाकिस्तान के खिलाफ, और ख़ास तौर पर जब डायलॉग की बात की जाती है पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने भी उसका जवाब दिया। लेकिन क्या जवाब बेहतर था जो इंडिया की तरफ से स्टांस रखा जा रहा होगा आने वाले सार्क समिट में? क्या प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की इंडियन प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात हो सकती है या नहीं? ऐसे बहुत से सवालात के साथ आज का प्रोग्राम आपके सामने है। नजम साहब, आई विल नॉट से नाउ, आप मुझे हमेशा टारगेट कर लेते हैं कि मैं कहता हूँ कि लंबा चौड़ा एजेंडा। सो नजम साहब, बड़ा लंबा चौड़ा एजेंडा ना मैं आपको कहूँगा आप कहा करें लंबा चौड़ा एजेंडा। अब बात यह है कि इमरान खान साहब भी बड़े, उन्होंने गाड़ी को अपने जैसे कहते हैं ना वो टॉप गियर में डाला हुआ है और बाउंसर पे बाउंसर फेंक रहे हैं और बड़े एग्रेसिव मूड के अंदर है। तो इमरान खान साहब की जो सारी सिलसिला है, मैं चाहता हूँ इसके ऊपर एक रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट हम देख लेते हैं, क्योंकि अब बहुत से लोग ये सवाल कर रहे हैं कि शायद एक दफ़ा दोबारा वो खतरा हुकूमत के ऊपर जो है मंडला रहा है 30 नवंबर के लिए। पहले ये रिपोर्ट देख लेते हैं और फिर गुफ्तगू यहीं से शुरू करते हैं। खान साहब ने तो कुछ अरसे पहले ही इंडिया दे दिया था कि अगर हुकूमत उनके मुतालबात नहीं मानती तो फिर ऐसे हालात पैदा हो जाएंगे कि जिसकी बिना पर हुकूमत का चलना मुश्किल हो जाएगा। धरना तो बड़ा पुरअमन है और धरना तो एक साइड पे है, वहाँ तो कोई ना ऑफिस है ना कुछ है, लेकिन जो 30 को हम करेंगे उसके बाद वाकई इनको नुकसान होगा, इनसे हुकूमत चलाई नहीं जाएगी। इस बात को तो मुजाहरा हो ही चुका है कि हालात को पुरतशद्दुद बनाने में ज्यादा देर नहीं लगती। पार्लियामेंट और PTV पर हमले का तो अब भी तज़किरा होता है। दूसरी तरफ गो के शेख रशीद साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ओहदेदार नहीं, लेकिन बतौर हलीफ तहरीक इंसाफ का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करते हुए उनकी जानिब से हालिया ननकाना साहब के जलसे में 30 नवंबर की इख्तिजाजी तहरीक का कुछ खाका दिया गया है। 30 नवंबर को इमरान खान ने जो कॉल दी है, इस बेईमान, करप्ट, डिसऑनेस्ट, चोर, लुटेरे, डाकू, कमीने, बेईमान नान हुकूमत के खात्मे के लिए निकलो, मरो, मार दो, जलाओ, गिराओ, उठाओ, इस मुल्क के चोरों से इस मुल्क को निजात दिलाओ। उधर हुकूमत की जानिब से भी जनाब इमरान खान साहब की तजवीज पर हैरत का इजहार करके लगता है कि मुस्तरद ही कर दी गई है। अब सवाल ये है कि 30 नवंबर के बाद की सूरत हाल क्या हो सकती है। ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जनाब इमरान खान साहब और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास क्या ऑप्शंस होंगे?
رپورٹ آپ نے دیکھی نعیم صاحب. سب سے پہلے جو سوال اٹھایا جا رہا ہے میرے خیال میں اس پہ کہ 30 نومبر کیا ہوگا تو آگے چل کے بات ہوگی. پہلا سوال میرے خیال میں اس حوالے سے ہے, تحریک انصاف یہ کہتی ہے جی پی ایم ایل این جو ہے وہ لوگوں کو کنفیوز کر رہے ہیں, یہ بیک ٹریک کر رہے ہیں. اسحاق ڈار صاحب سے بہت سے معاملات طے ہو چکے تھے. اسحاق ڈار صاحب نے تو ڈیوریشن بھی 4 ہفتوں کی شاید مان لی تھی, یہ شاہ محمود قریشی صاحب کہتے ہیں. اور پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ جی یہ تو جو آئی ایس آئی اور ایم آئی کے لوگوں کو اس انویسٹیگیشن کمیٹی یا جوڈیشل کمیشن کے اندر شامل کرنے کی جو بات تھی, اس انویسٹیگیشن کمیٹی کے اندر شامل کرنے کی جو بات تھی, یہ تو پی ایم ایل این کے ساتھ ہوئی تھی, انہوں نے کی تھی, وہ مانے ہوئے تھے. اور پاکستان تحریک انصاف کہتی ہے ایسے ہونا چاہیے. اب یہ کیوں اس بات سے پھر رہے ہیں؟ دیکھو منیب, کیا وہ جب مذاکرات ہو رہے تھے تو کیا باتیں ہوئیں. ایک سائڈ کہتی ہے یہ بات ہوئی, دوسری سائڈ کہتی ہے یہ نہیں ہوئی. اب یا تو ہمیں کوئی انڈیپینڈنٹ آبزرور ملے جو کہ چڑیا وہاں بیٹھی ہو, جو کہ بتائے کہ اصلی بات کیا تھی اور کیا نہیں تھی. تو اپنی چڑیا تو وہاں تھی نہیں. اب اگر کوئی اور وہاں تھرڈ پارٹی تھی تو یہ تو وضاحت وہی کر سکتے ہیں کہ انہوں نے کیا کہا, انہوں نے کیا کہا. تو اس چیز میں اب بحث میں نہیں جانا چاہیے, بیکاز فرینکلی گورنمنٹ بھی دو زبانیں استعمال کرتی ہے, اور پی ٹی آئی تو میرا خیال ہے ہاف ڈزن درجنوں کے حساب سے کرتی ہے. تو اس لیے مجھے تو دونوں پہ یقین نہیں ہے اب کیا بات ہوئی کیا نہیں ہوئی. تو میرا خیال ہے جو اس وقت کا جو ڈیمانڈ ہے اس کے اوپر غور کرنا چاہیے کہ اس کی انٹرنسک ویلیو کیا ہے, اس کی حیثیت کیا ہے اس ڈیمانڈ کی, کیا وہ قبول کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے, یا کیا پیچیدگی ہیں اس میں. اب یہ اس کے اوپر پہلے بھی آپ کی اور میری شاید تھوڑی سی گفتگو ہوئی تھی لاسٹ ویک. اس میں جب میں نے یہ کہا تھا کہ یہ تو حالانکہ سپریم کورٹ جس کو چاہے جس قسم کی مرضی کمیشن چاہے بنا لے, اور اس میں گورنمنٹ بھی کہہ سکتی ہے کہ اس قسم کی کمیشن بنائے, سپریم کورٹ خود سو موٹو کے اندر بھی کر سکتے ہیں, پٹیشنز کے اندر بھی کر سکتے ہیں. سپریم کورٹ جو چاہے جس کو چاہے کمیشن میں ڈال سکتا ہے, ان کے پاس انہیرنٹ پاور ہے. تو وہ تو اس کے اوپر تو ڈیبیٹ نہیں ہے. اب ڈیبیٹ یہ ہے کہ کیا آئی ایس آئی کو اور ایم آئی کو اس قسم کی الیکشن پٹیشن کے اندر ڈالنا چاہیے کہ نہیں. خان صاحب کہتے ہیں کہ ان کو ڈالنا چاہیے, گورنمنٹ کہتی ہے نہیں, ان کا کیا رول ہے. اچھا, اب پرابلم یہاں یہ ہے کہ خان صاحب ان کو اس لیے ڈالنا چاہتے ہیں کیونکہ وہ ان کا یہ خیال ہے کہ جو بھی سپریم کورٹ جس کو بھی وہاں نامینیٹ کرے گا وہ شاید غیر جانبدار نہیں ہوں گے. اور یہ خان صاحب نے خود کہا ہے کہ میں عزت تو کرتا ہوں مگر میں اعتماد نہیں ہے. مطلب انہوں نے کہا ہے کہ عدلیہ امپارشل نہیں ہے. ہاں, تو اگر امپارشل نہیں ہے تو پھر ایک طرف وہ عدلیہ کو کہہ رہے ہیں, دوسری طرف وہ ڈکٹیٹ کر رہے ہیں عدلیہ کو. اور ڈکٹیشن کے اندر کس کو ڈال رہے ہیں؟ انہی کو ڈال رہے ہیں جن کے اوپر پہلے الزام ہے کہ شاید انہوں نے ڈی سٹیبلائزیشن کرنے کی کوشش کی, اور شاید وہ ملے ہوئے ہیں عمران خان کا. حالانکہ شاید میرا خیال ہے ایسی بات نہیں ہے, اگر تھا تو وہ ختم پرانی بات ہوگی. مگر ظاہر ہے کہ دونوں کی طرف سے خدشات ہیں. گورنمنٹ سمجھتی ہے کہ کچھ دال میں کالا ہے اس لیے ان کو کہا جا رہا ہے, یہ سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ پہ اعتماد نہیں ہے ان کی اور یہ ڈکٹیٹ کرنا چاہ رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دونوں کا رویہ جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہے. ان کا کوئی حق نہیں ہے کہ یہ ڈکٹیٹ کریں سپریم کورٹ کو, اور گورنمنٹ کا کوئی حق نہیں ہے یہ کہنا کہ سپریم کورٹ کیا کر سکتا ہے یا کیا نہیں کر سکتا آئین کے مطابق. یہاں تک تو بات چلی. اب آپ آئیے کہ کیا سپریم کورٹ کو ایسی چیز کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے. اگین سپریم کورٹ جو بھی فیصلہ کرے گا اس کی تنقید تو ہو سکتی ہے, کیونکہ ضروری نہیں ہے آپ اور میں اس پہ اتفاق کریں, مگر توہین نہیں ہو سکتی. اس کو وائلیٹ نہیں کیا جا سکتا, تمسخر نہیں اڑا سکتے. اور دوسری چیز یہ کہ اس کو پھر فالو کرنا پڑتا ہے. تو عرض یہ ہے کہ ایک موقف یہ ہے سول سوسائٹی کا کہ جوڈیشری جو بھی کام کرے اعتماد کے ساتھ کرے, انڈیپینڈنٹ ہو کے کرے, اور فوج کو ملوث نہیں کرنا چاہیے کسی ایسی چیز میں جس میں سیاستدانوں کے درمیان کوئی پرابلمز ہوں. بیکاز اس کے اندر اگر آپ تھرڈ پارٹی کو انوالو کریں گے تو وہ خطرہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی نہ کسی کی تو سائڈ لے گی, وہ خواہ وہ آبجیکٹیولی لے یا سبجیکٹیولی لے, تو پھر وہ دوسری پارٹی کے ساتھ ان کا تعلقات ٹھیک نہیں رہتے. اس لیے فوج کو بھی ان چیزوں میں نہیں انوالو کرنا چاہیے, یہ فوج کا کام نہیں ہے. اچھا, یہاں تک تو بات آ گئی. الیکشن کے اوپر اور بھی پرابلمز ہیں, کیونکہ اس کے لیے اسپیسیفک خصوصی آئین کے اندر شکیں ہیں کہ جی اس طریقے سے ہوگا, ایسے ہوگا, ایسے ہوگا, ایسے ہوگا, ایسے ہوگا. تو بہرحال ان کو وائلیٹ نہیں کرنا چاہیے. خان صاحب کو پہلے بھی ہم نے کہا تھا, پھر یہی درخواست ہے کہ خان صاحب مجھے ایسے لگتا ہے کہ خان صاحب ایکچولی انٹرسٹڈ نہیں ہیں, کیونکہ انہیں خود پتا ہے کہ اس قسم کی انکوائری ایک ماہ میں نہیں ہو سکتی. وہ صرف گیم کا ٹیمپریچر بڑھانا چاہتے ہیں, لڑائی جھگڑا کرنا چاہ رہے ہیں. انہیں احساس ہے کہ یہ چیز ناممکن ہے, اس لیے وہ ایسی ڈیمانڈ کر رہے ہیں جو کہ ناممکن ہے. اچھا نعیم صاحب, ایک جو بات یہاں پر ایک پوائنٹ آف ویو یہ بھی ہے
کہ تحریک انصاف کا کہتی ہے جی کہ ISI-MI کے لوگ شامل ہوں, مسلم لیگ نون کہتی ہے جی بڑی سٹرینج ڈیمانڈ ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے. تحریک انصاف کا ایک پوائنٹ آف ویو یہ ہے جو کہ میرے نزدیک تو اس میں بڑا وزن ہے کہ جی آپ نے اگر خود آرمی چیف کو ریکویسٹ کی کہ جی اس سچویشن کے اندر آپ آئیں اور سہولت کار کا کردار ادا کریں ایک خالصتاً سیاسی سچویشن کے اندر, تو اس وقت اگر آپ نے پولیٹیسائز نہیں کرنے کی کوشش کی تو پھر اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ انویسٹیگیشن ان سے کرا لیں یا ان کو ممبر بنا دیں تو یہ کیسے ہم پولیٹیسائز کر رہے ہیں؟ اس میں بھی دو پوائنٹس آف ویو ہیں. ایک تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب کہتے ہیں, اور اب آپ نے بھی یہ کہہ دیا کہ جی وہ نواز شریف صاحب نے آرمی چیف کو ریکویسٹ کیا تھا, اور ISI کی جو ISPR کی جو آئی تھی اس کے اوپر نون والے کہتے ہیں ہم نے تو ریکویسٹ ہی نہیں کیا. نواز شریف صاحب نے خود پارلیمنٹ کے اندر کھڑے اس کے اوپر سپریم کورٹ کہتا ہے کہ ہمیں کیا پتا کس نے کیا کہا. تو پھر نہ عمران خان صاحب نہ آپ کی کہہ سکتے, نہ میں کہہ سکتا ہوں کہ نہیں کہا تھا. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کہا تھا, میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ نہیں کہا تھا. یہ صرف آرمی چیف اس کے اوپر وضاحت کر سکتے ہیں کہ کس نے کیا کہا. اور پھر اگر وہ کہتے ہیں کہ جی خان کہ مجھے یہ کہا گیا تھا, تو اور پرائم منسٹر یہ کہتے ہیں کہ نہیں, تو پھر بھی یہ سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ کوئی وٹنس ہے, کوئی تھرڈ پارٹی ہے جو کہ اس کو واؤچ کرے گی کہ کہا تھا یا نہیں کہا تھا. میری ریلائنس تو یا عمران خان صاحب کی ریلائنس تو DG ISPR کی اس ٹویٹ کے اوپر ہے. ہاں, تو ادھر میری ریلائنس ہے پرائم منسٹر صاحب جو پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں. اس لیے ان چیزوں میں نہیں جانا چاہیے. یہاں یہ پھر وہی تو میں والی بات ہو جاتی. تو اس میں کوئی مائلیج نہیں ملے گی آپ کو. تو یہ کہنا کہ جی کیونکہ پرائم منسٹر نے ریکویسٹ کی تھی تو اس لیے یہ بھی عمران خان صاحب کا بھی ریکویسٹ جائز ہے. چلیں ایک سیکنڈ کے لیے بات کو آگے بڑھانے کے لیے بات مانتے ہیں کہ پرائم منسٹر نے آرمی چیف سے کہا کہ اگر آپ کوئی رول ادا کر سکتے ہیں ان کو ٹھنڈا کرنے میں, ان کا دھرنا ختم کرنے میں, ان کو کوئی, تو آپ اگر رول ادا کر سکتے ہیں. ہماری بات اس وقت آپ کو یاد ہے نا, حالات ایسے تھے, وہ کہہ رہے تھے, حکومت کہہ رہی تھی ہماری بات نہیں سن رہے. اور ایک رات پہلے مجھے بھی یاد ہے کہ سلیم صافی صاحب نے بیپر دیا, ان کی شاید چودھری نثار صاحب سے بات ہوئی تھی کہ ٹھیک ہے جی کہ ہم نے کہا ہے آرمی چیف کو کہ آپ جا کر آپ ان سے بات کر لیں اگر سہولت کار کا کردار آپ ادا کر سکتے ہیں. مگر اس کا یہ مقصد نہیں تھا نا کہ جی ساری الیکشن کو کھول دیا جائے. ان کا تو بڑا, اگر کوئی ایسی چیز ہوئی تو مقصد بڑا لمیٹڈ تھا. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو وہاں کی جو خبریں ہیں اسی قسم کی خبریں, نہ اس سے بہتر نہ اس سے خراب, کہ آرمی چیف نے تو دونوں طاہر القادری صاحب کو بھی اور عمران خان صاحب کو سمجھایا تھا. خان صاحب کی بات انہوں نے سن لی, آدھے گھنٹے میں فارغ ہو گئے. طاہر القادری صاحب نے لیکچر دیا آرمی چیف کو لمبا چوڑا, اور اس کے بعد ان کو بھی کچھ نہیں ملا وہاں سے. تو جو ان کے ڈیمانڈز تھے نا وہ ایکچولی ریجیکٹ کر دیا آرمی چیف نے. اینڈ دیٹ از وائی طاہر القادری صاحب اب ایک چڑیا کہتی ہے, جو کہ طاہر القادری صاحب کی انہوں نے کانورسیشن سنی ایک جرنلسٹ کے ساتھ, بس سے زیادہ آگے نہیں بڑھنا چاہیے. انہوں نے کافی وہاں باتیں کی. انہوں نے کہ میں نے کیا کہا آرمی چیف کو, میں نے یہ کہا, میں نے یہ کہا, میں نے یہ کہا. وہ آگے سے سنتے رہے, وہ سنتے رہے, وہ سنتے رہے. اور پھر جب انہوں نے یہ کہا کہ آپ کچھ کریں, یہ ہے ہمارے ڈیمانڈز ہیں, یہ سسٹم نہیں چل سکتا, وہ نہیں چل سکتا, تو انہوں نے آگے سے جواب ہی کوئی نہیں دیا. تو ان کو اٹھ کے آنا پڑا, اور یہ بالکل خوش نہیں تھے. خوش تو لگ بھی رہا تھا بہت. تو مطلب ہے کہ ان کو نہیں ملا جو یہ مانگنے گئے تھے. تو اب بات یہ ہے کہ میرا خیال ہے آرمی کو بالکل نہیں انوالو کرنا چاہیے. انوالو ان لوگوں نے کیا تھا, تھرڈ امپائر, یہ انگلی کھڑی ہو جائے گی, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. آپ کو یاد ہے پھر وہ لندن پلان کے اندر سارا کچھ ہم نے ریویل کیا, تو سارا سلسلہ انہوں نے شروع کیا. اب اگر یہ کہتے ہیں کہ انہی لوگوں کے اوپر جن کے اوپر پہلے ایک کنسپریسی کی الزام ہے, جن کو آپ نے خود خام خواہ کنٹروورشل بنایا, ان پہ اب الزام لگ گیا, اب انہی کو کہہ رہے ہیں کہ انویسٹیگیٹ کریں. تو دوسری سائڈ یہ کہہ سکتی ہے کہ یار یہ کمال کی بات ہے. ایک طرف یہ لوگوں کو پتا چل گیا کہ کسی کا کچھ اس قسم کا رول تھا, دوسری طرف جو ہے, اور آپ ہی نے جاوید ہاشمی صاحب نے یہ بات کا وضاحت کی, اور اب آپ جو ہیں وہ انہی کو دینا چاہتے ہیں انکوائری. تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ دونوں کی جو موٹیویشنز ہیں نا, یہ دونوں غلط ہیں. یہ سپریم کورٹ کو عمران خان صاحب اپروچ کر سکتے ہیں, انہوں نے کیا بھی ہے ایک دو پٹیشنز میں. وہ ایک دو پٹیشنز ان کی نہیں سنی گئی, نہ پہلے سنی گئی تھی, نہ ابھی سنی جائے گی. وہ کہتے ہیں افتخار چودھری صاحب کے پاس بھی جب گئے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ نہیں بھائی, آلدو ریزننگ شاید ڈفرنٹ, انہوں نے کہا اتنی پٹیشن ہے, آپ وہی الیکشن ٹریبونل. اور یہ سلسلہ یہ ہے انفارچونیٹلی کہ خان صاحب سپریم کورٹ کے پاس ڈائریکٹلی نہیں جا سکتے اس ایشو کے اوپر, کیونکہ اس ایشو کے لیے کانسٹیٹیوشن کے اندر اسپیسیفک پروویژنز ہیں اور ادارے بنائے ہوئے ہیں ان ایشوز کو ریزالو کرنے کے لیے. تو آپ ان کو بائی پاس کر کے سپریم کورٹ کے پاس نہیں جا سکتے. تو اگر افتخار چودھری صاحب نے ایک موقف اختیار کیا تھا تو گیلانی صاحب نے بھی وہی موقف ہوگا, اور ناصر الملک صاحب کا بھی وہی موقف.
اچھا اب تھوڑا جسٹ فار دی آرگومنٹ سے عمران خان صاحب نے ریسنٹلی تقریر ننکانہ صاحب میں ہو رہی تھی, وہاں پر پاکستان تحریک انصاف کا جو کنسیڈرڈ اوپینین ہے وہ یہ ہے کہ جی آرٹیکل 190 بڑی طاقت ہے سپریم کورٹ کے پاس ویسے بھی, اور آرٹیکل 190 کے تحت سپریم کورٹ اگر چاہے تو کسی کو بھی کہہ سکتا ہے کہ جی آپ ممبر بنے کمشن کے, سپریم کورٹ کے پاس طاقت ہے. ہم تو ڈینائی نہیں کر رہے, سپریم کورٹ جو چاہے کسی کو بلا لے, کسی کو نہ بلائے, کسی کو کہ آپ تفتیش کریں, کسی کو کہنے آپ نہ کریں, تو وہ تو ایشو نہیں ہے کہ آرٹیکل 190 کے تحت, وہ تو اسٹیبلشڈ فیکٹ ہے کہ سپریم کورٹ از دی سپریم کورٹ, وہ آئین کی انٹرپریٹیشن بھی وہی کرتے ہیں. مطلب ان ایڈ آف سول پاور وہ ایڈ آف سول پاور جو ہے وہ کیا ہے ان ایڈ آف سول پاور؟ ایک تو یہ ہے کہ ان ایڈ آف دا سپریم کورٹ, ان ایڈ آف دا سپریم ناٹ سول پاور, ناٹ سول پاور, ان ایڈ آف سپریم کورٹ. اب میں آپ کو ایک چھوٹا سا انسیڈنٹ واقعہ بیان کرتا ہوں. 1999 میں نہیں 1998 میں غالباً 1998 یا 97 کے آخر میں جب سجاد علی شاہ صاحب کا کیس ہوا تھا, یاد ہے آپ کو؟ جی 97 تھا اور اینڈ آف 97 تھا, ہے نا جی, ایسے ہی تھا. اور سجاد علی شاہ کو خطرہ تھا کیونکہ پہلے نواز شریف صاحب نے کہ مسلم لیگ لوگوں نے حملہ کیا تھا سپریم کورٹ پہ, دیواریں ٹاپ کے اور اندر آ گئے تھے اور ججز بھاگ گئے تھے. 12 ججز تھے, یہ 11 تھے, یہ جتنے بھی تھے, وہ بینچ بیٹھا ہوا تھا 6 کا یا 7 کا سجاد علی شاہ صاحب کا, وہ وہاں سے چلے گئے. تو سجاد علی شاہ صاحب نے خط لکھا. کس کو خط لکھا؟ پریزیڈنٹ کو لکھا تھا. پہلے پریزیڈنٹ کو خط لکھا, اور اس خط میں یہ لکھا کہ مجھے سیکیورٹی چاہیے اور آپ ہیں سپریم کمانڈر آف دی آرم فورسز, آپ مجھے سیکیورٹی پرووائڈ کریں. جب پریزیڈنٹ کی طرف سے ایک گول سا جواب آیا, کوئی فرم جواب نہیں آیا, تو انہوں نے ڈائریکٹ خط لکھ دیا آرمی چیف کو, سپریم کورٹ نے. کیونکہ پریزیڈنٹ نے پوچھا تھا نواز شریف صاحب سے, نواز شریف صاحب نے نہیں پوچھا تھا, وہ پریزیڈنٹ نے پوچھا تھا, پریزیڈنٹ صاحب نے شاید یو میں بھی رائٹ, ہاں کہ پوچھا اور نواز شریف صاحب نے فوری ریپلائی کر دیا کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں, کوئی ضرورت. سپریم کورٹ چیف جسٹس نے ڈائریکٹلی لکھ دیا ٹو دی آرمی چیف انڈر 190. بالکل ٹھیک. کیا لکھا کہ جی مجھے ڈر ہے کہ پھر یہ گنڈا گردی ہو جائے گی, تو مجھے کوئی سیکیورٹی اراؤنڈ دا سپریم کورٹ, فوج کی سیکیورٹی پرووائڈ کی جائے. جنرل جہانگیر کرامت آرمی چیف. تو یہ انڈر دی آرٹیکل ہی ہیڈ اے رائٹ ٹو ڈو دیٹ. جہانگیر کرامت شوڈ ہیو سیڈ یس سر اینڈ گون اینڈ پروٹیکٹڈ دا سپریم کورٹ. بٹ جہانگیر کرامت نے کیا کیا؟ جہانگیر کرامت صاحب نے وہی خط جو تھا وہ along with his own little note وہ ڈیفنس منسٹری کو بھیج دیا کہ آئین کے تحت ہم ڈیفنس منسٹری کے اندر آتے ہیں, آپ کا کیا حکم ہے؟ سپریم کورٹ نے ہمیں یہ کہا آپ کا کیا حکم ہے؟ ڈیفنس منسٹری نے کہا نہیں کرنا, نہیں کیا. تو کیا ہوا؟ سجاد علی شاہ کو ریزائن کرنا پڑا. He had to quit because the army chief refused to pay the orders, saying کہ آپ اپنا پاور آپ کے پاس ہے مگر I come under the defense ministry. یہ اگر آرڈر آپ نے دینا تھا تو ڈیفنس منسٹری کو دیتے, مجھے نہ ڈائریکٹ دیں. تو اس کا مطلب ہے یہ بھی باریکیاں ہوتی ہیں, ہاں قانونی باریکیاں ہوتی ہیں, پرسنالٹی کی باریکیاں ہوتی ہیں, صورت حال کی ہوتی ہیں. اس وقت اگر میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی ایسا جرنیل ہوتا جس کا دل ہوتا ٹیک اوور کرنے کا یا ڈی سٹیبلائز کرنے کا نواز شریف کی گورنمنٹ کو, اور سپریم کورٹ اس قسم کا خط لکھتا, انہوں نے کہنا ٹھیک ہے جی انڈر آرٹیکل یہ مجھے آرڈر آیا میں کر رہا ہوں, ہاں فوراً میں بھیج رہا ہوں. اس نے ڈیفنس منسٹری کو نہیں پوچھنا تھا. فرینکلی نہیں پوچھا جاتا بہت سی چیزوں کے اوپر. موسٹلی ڈیفنس سیکرٹری بھی اپنا ہی ہوتا ہے نا, نیچرلی, تو وہ آپس کی بات ہوتی ہے, آپس کی گورنمنٹ جو مرضی کرتی ہے. اچھا مگر تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے بہت سی چیزوں کے اوپر کہ آپ آئین کے انٹرپریٹیشن کیا لیتے ہیں ان ون کیس اور دی ادر. تو اس صورت میں اگین سپریم کورٹ ہیز اے رائٹ ٹو ڈو سرٹن تھنگس. جس کو آرڈر کیا جاتا ہے وہ پھر آگے دیکھتا ہے کہ صورتحال کیا ہے اور کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے. کل کو سپریم کورٹ لکھتا ہے ٹو دی ISI کہ آپ یہ کام کریں, تو ISI سپریم کورٹ کا آرڈر اوبے کرے گی یا پرائم منسٹر کا, بیکاز دی ISI چیف رپورٹس ٹو دا پرائم منسٹر. اور اگر مطلب وہ کہتے ہیں کہ جی یہ ممبرز ہوں گے جو بھی, اگر نہیں وہ ISI کو کہتی ہے آپ یہ کریں یہ کریں یہ کریں, تو ISI will obey the orders of the Supreme Court or the ISI will go to the Defense Ministry and say جی آپ بتائیے. اینڈ سملرلی GHQ کی بات ہو رہی ہے. تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس وقت کے سیاسی حالات کیا ہیں. اگر فوج ادھر جانا چاہتی ہے تو پھر وہ ادھر ہی جائے گی, جو مرضی آئین میں لکھا ہو وہ اپنی انٹرپریٹیشن دے دیں گے, اور اگر وہ ادھر جانا چاہتے ہیں تو پھر بھی وہی کریں گے, اپنا انٹرپریٹیشن دے دیں گے, اپنی وہ ٹوسٹ دے دیں گے.
اور اس طریقے سے وہ کریں گے. اچھا بریک کا وقت ہے. اب خان صاحب کی یہ کوشش ہے کہ ایسے ماحول بنایا جائے باہر تاکہ اس ماحول میں ایسا پریشر فوج کے اوپر ہو کہ اگر اس قسم کی صورتحال ہوتی ہے اور ان کو کوئی آرڈر دیا جاتا ہے تو وہ ایسے جائیں, ایسے نہ جائیں. اچھا ایک یہاں بریک, یہ جو آپ نے بھی بات کی ہے نا ماحول والی, اس پہ ذرا ہم آئیں گے. بریک کا وقت ہے. ویسے نہیں صاحب ایک بات ہے کہ سارے کرائسس کے اندر جو ابھی موجودہ قیادت ہے فوج کی, ان کی تو ہینڈز آف کی پالیسی رہی ہے. Absolutely. وہ تو ہینڈز آف کی پالیسی رہی ہے. انفیکٹ آپ کہتے ہیں جو لنڈن پلان کو فیل کرنے والی شخصیت ہے واحد, وہ آرمی چیف ہے, انہوں نے فیل کر دیا اسے. ایک بریک لیتے ہیں جی یہاں پر. جب بریک سے واپس آئیں گے تو 30 نومبر کا ہم اس حوالے سے بات کریں گے کہ آپشنز کیا ہیں عمران خان صاحب کے پاس اور مسلم لیگ نون کی حکومت کے پاس. میں بات ہوگی بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے گا.